अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम है और हम इसको तकरीबन रोज़ाना ही कोशिश करते हैं। गैर सियासी प्रोग्राम है जी। इसके अंदर हम इकॉनमी डिस्कस करते हैं और इकॉनमी जो है उसके ऊपर जो है वो आपसे बातचीत होती है। इकॉनमी के सवालात, पर्सनल फाइनेंस के सवालात हम लेते हैं, या जो इकनॉमिक इश्यूज़ जो आपके जहन में फंस जाते हैं उनको हम निकालते हैं। ठीक है, आप भी इस प्रोग्राम के अंदर अगर शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं, और आप जो है वो अपना सवाल रखिए, हम उसको डिस्कस करेंगे और यूं एक दूसरे से सीखने सिखाने का अमल जारी रहेगा। तो आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। 28 तारीख का सवाल लेने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं उमर अर्ज़ कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आपसे एक छोटा सा बात के ऊपर आपसे एक एडवाइस चाहिए थी कि मेरी उम्र इस वक्त कोई 35-36 साल है और मैं एक छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। और उसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि जो हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन हुई पिछले 5-6 साल में, और जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है, इस सब को देखते हुए कुछ दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर गए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरफ, और बाकी जो कुछ यहाँ पे हैं वो भी ये मशवरा देते हैं कि आप पाकिस्तान में अपना अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की मईशत संभलने वाली नहीं है। उसकी लॉजिक वो ये देते हैं कि आपने अगर कोई पिछले 12-15 साल लगा के कोई अगर पैसे जमा भी किए हैं, कोई करोड़ 2 करोड़ या जो भी आपकी सेविंग हुई है, तो और अगर आपने उसको कहीं इन्वेस्ट भी किया है तो उसकी वैल्यू आज वो नहीं रही। मतलब आज करोड़ रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले हम देखते हैं तो जो थी, आज उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसमें कोई चीज़ नहीं आती। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी भी ले ली थी तो अगर वो वहाँ से डबल या ट्रिपल भी हुई है तो इन नेट इफेक्ट डॉलर टर्म्स में वो उसकी वैल्यू जो है आप मतलब आपने लूज़ ही किया है। तो उसमें सब जो कुछ दोस्त यार हैं वो ये मशवरा देते हैं कि आप कि पाकिस्तान से बाहर मूव कर देना चाहिए। एक मुश्किल फ़ैसला है लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से बाहर से चले जाना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए शायद बेहतर उम्र या एज वो है जब आप टीन एज में 18-20 ईयर्स में की एज ब्रैकेट है कि जब आप एक कैरियर के स्टार्ट पे होते हैं। मैं इस वक्त एक कैरियर के मिड कैरियर के सिचुएशन में हूँ, 35-36 साल की एज में। और अल्लाह इज़ वेरी काइंड। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मेरे मामलात काफ़ी सेटल्ड हैं और मैं काफ़ी बेहतर पोजीशन में हूँ। लेकिन इस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि जो हालात करेंसी के हैं, जो डीवैल्यूएशन चल रही है, तो क्या पाकिस्तान से बाहर मूव कर लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं हम लोग इजिप्ट और यूगोस्लाविया की तरह यूगोस्लाविया कह रहा हूँ, वेनेज़ुएला की तरह खुदा न खास्ता हमारी सिचुएशन तो नहीं होगी। तो आप इस बारे में आपसे आपकी एडवाइस चाहिए थी। रज़ी दादा, ये सारी सिचुएशन जो मैंने बयान की, ये आज से 1 साल पहले तक या 6 महीने पहले तक इस तरह की कोई सोच हमारे ज़हनों में नहीं आती थी। और ये मैं आपको वो सेंटीमेंट बता रहा हूँ कि हमारे जो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मतलब पाकिस्तान से, जिन्होंने कभी पाकिस्तान से बाहर मूव होने के बारे में कभी नहीं सोचा था और अभी भी नहीं सोच रहे, लेकिन ना चाहते हैं यहाँ से बाहर मूव होना। लेकिन जो डिवैल्यूएशन और जो हालात हैं उनको देखने के बाद क्या हमें एक दानिशमंदाना फ़ैसला होगा कि हम पाकिस्तान में ही रुकें, या शायद ये बेहतर है कि हम यहाँ से बाहर चले जाएँ? देखिए, बात जो आपने कही है, डिवैल्यूएशन की जहाँ तक बात करते हैं तो आपने वो करेंसी जो है वो यहीं पे खर्च करनी है ना, जहाँ पे डिवैल्यूएशन हुई है। तो आपके लिए तो मेरा ख्याल है कि अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। देखिए, जो भी बाहर जाने की बात करते हैं ना, वो हैं जो वहाँ से कमा के यहाँ पे खर्च करने की बात करते हैं। तो फिर ही डिफरेंस निकलता है ना। और ज़्यादातर आपके इर्द गिर्द जो आपको ये मशवरा देने वाले होंगे वो इसी से इंस्पिरेशन ले रहे होंगे। लेकिन अगर आप खुद मूव करने की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है 36 साल में आपकी शादी हो चुकी होनी चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए जो कि अच्छी जगह पे पढ़ भी रहे होने चाहिए। ठीक है, ये वाला स्टीम, मतलब मैं आपके किसी फैसले के अंदर नहीं आ रहा फ़िलहाल,
یہ والا اسٹریم وہاں پہ جا کے حاصل کرتے ہوئے آپ کو ایک ٹرانزیشنری پیریڈ سے گزرنا پڑے گا. وہ ٹرانزیشنری پیریڈ 3 سے 5 سال کا ہوگا. بھلے آپ لیگل طریقے سے بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ٹرانزیشنری پیریڈ جو ہے وہ 3 سے 5 سال کا ہوگا. کیا آپ کے بچوں کی تعلیم کا کیریئر اس لیول پہ ہے کہ اگر 3 سے 5 سال غیر یقینی کی صورتحال میں بھی گزر جائیں, آپ ان کے یہاں پہ تو بچے کا سکول بدل دیں تو وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ ملک بدلنے کی اور معاشرہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کے بچے جو ہے اسکول گوئنگ ہیں یا وہ کس لیول پہ ہیں, لیکن کیا اگر وہ اپنا ایجوکیشنل کیریئر شروع کر چکے ہوئے ہیں اور دوسری تیسری کلاس سے آگے گزر چکے ہوئے ہیں تو ان کا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو گولڈن ایرا تھا موو کرنے کا وہ تو آپ مس کر چکے ہوئے ہیں. میں بتایا کرتا ہوں کہ 18 سال کی تعلیم اور 30 سال سے کم کی عمر جو ہوتی ہے وہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. باقی اس وقت بازار کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب کہ سبز باغ دکھاتے ہیں. اب آپ نے اگر باہر موو بھی کرنا ہے تو آپ ان بچوں کے ساتھ جو کہ آپ کے یقیناً ہوں گے, ان کے ساتھ جو ہے وہ امید باندھیں, ان کو آپ وہاں کے تعلیمی اداروں کے لیے بھیجیں. جب وہ انٹر کر جائیں 12 سال کی تعلیم پوری کر لیں تو ان کو بھیجیں. ویسے 12 سال کی تعلیم سے یاد آیا, ہمارے ایک دوست ہیں اظہر صاحب, حماد اظہر نہیں, ٹھیک ہے, خاور اظہر صاحب. خاور اظہر صاحب نے جناب ایک کنسلٹنسی فرم کھولی ہے, کمرشل کام, ٹھیک ہے, کمرشل کام ہے, ان کا بزنس ہے, لیکن جو چیز وہ آفر کر رہے ہیں وہ بڑی کمال کی ہے. انٹر بچہ جو ہے اس کے لیے پوسٹ گریجویٹ 2 سالہ ڈپلومے کے اندر کینیڈا میں داخلہ, اور وہ جو ہے کوئی میرا خیال ہے کوئی 30 لاکھ روپے پلس مائنس میں بچے کو وہاں پہ لینڈ کرا دیتے ہیں. اس کے اندر 2 سال کی فیس بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بعض صورتوں میں ورک پرمٹ بھی مل جاتا ہے, وہاں پہ کام بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ بھجوائی تھی کہ اس کو ذرا اپنے پروگرام میں اناؤنس کر دیں. اسلام آباد میں ہے ان کا, تو آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کو ان کا نمبر بھی دے دیں گے. ویسے میں نے ٹویٹر کے اوپر شیئر کر دیا تھا ان کا وہ کینیڈا کا جو وہ سلسلہ کر رہے ہیں. تو کوئی اس طرح کا جو ہے اینی ہو یاد آ گیا, پہلی بات. دوسری بات جو ہے, میں شاید وہ واحد آدمی ہوں جو اس دوران یہ چیختا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا نہیں بن سکتا, پاکستان وینزویلا نہیں بن سکتا. سری لنکا اور وینزویلا آبادی کے حساب سے بہت چھوٹے ممالک ہیں. 25 کروڑ آبادی جو ہے اس میں یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر کچھ لوگ جو ہیں خاکم بدہن, اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے ان کا, وہ اس ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ملک جو ہے اس کا اس حالت میں رہنا بھی ارد گرد کی قوتوں کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اگر یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو پھر یہ اسپل اوور ایفیکٹ ان کی طرف بھی جائے گا. یار افغانستان نہیں ٹوٹ سکا جہاں پہ اتنی زیادہ لمبی خانہ جگی ہوئی ہے, یہ تو پھر بھی 25 کروڑ لوگوں کا جیتا جاگتا ملک ہے. ایران میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں پناہ لیتا ہے, افغانستان میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان میں پناہ لیتا ہے, ایک غور کو چائنا میں مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان میں پناہ لیتا ہے. یہ پناہ گاہ ہے, تو پناہ گاہ جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگا کرتی, ٹھیک ہے. تو مسائل تھے, بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل تھے. ہمارے ہاں سسٹمز موجود ہیں, وہ سسٹمز آپریٹ کر رہے ہیں, جیسے تیسے بھی ہیں آپریٹ کر رہے ہیں. تو جن ممالک کے اندر یہ والا کرائسس آیا تھا ان ممالک کے اندر سرے سے سسٹم تھا ہی نہیں. کیمرزم کا سسٹم جو تھا اس کا دیہانت ہو گیا. کیپٹلزم ابھی وہ وینزویلا جو تھا وہ اڈاپٹ کر رہا تھا, تو اوپر سے حماقتوں کی وجہ سے, حکمرانوں کی حماقتوں کی وجہ سے اور سرکاری ملازمین کے خوابوں کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی. چونکہ وہ عالمی کیپٹلزم کے خلاف تھے اس لیے وہ ادھر بھی نہیں گئے. تو تیسری بات, آپ کے اوپر یہ چیز کیوں نازل ہوئی ہے؟ پاکستان کے اندر ایک شخص پایا جاتا ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, اور اس کے کچھ فالورز بھی پائے جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ جعلی آئی ڈی سے کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں. یہ جو طبقہ ہے یہ دن رات پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کرتا تھا. اس کے جو اوورسیز ملازمین ہیں یا اس کے اوورسیز جو پونکے ہیں وہ کہتے تھے کہ پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تاثر بنایا ہے, اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے کے اندر جو ان کے بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہیں
انہوں نے یہ جو اس ملک کے مستقبل کے بارے میں آپ کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، گل اتنی بھی خراب نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ حالات خراب ہیں لیکن اتنے بھی خراب نہیں۔ تو اب آپ کا یہ جو ہے یہ 28 کا میسج ہے، جی 28 جون کو آپ نے یہ میسج کیا تھا، آج ہم جولائی میں آپ کے اس میسج کا جواب دے رہے ہیں، تو اس لیے کوئی زیادہ ڈرنے کی بات نہیں ہے یار، اللہ بہتر کر رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ میں اور آپ کو کیا حوصلہ دوں، اب تو اب کے جو حکمران ہیں وہ امید کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، کبھی منرلز کی بات کرتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں، کبھی سولر ٹیوب ویل کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک امید جنریٹ کرتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی جیسا بدبخت آدمی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس کو ہر وقت تقریر آئی ہوتی تھی۔ وہ پاکستان سے لٹ گئے، مار گئے، کھا گئے، لے گئے، باہر لے گئے، یہ کر گئے، اس کے علاوہ کوئی بکواس نہیں کرتا تھا، وہ کوئی امید نہیں دلاتا تھا۔ حکمران جھوٹی امید بھی دلائے لیکن امید نہیں ٹوٹنے دیتا، بھلے وہ ڈکٹیٹر ہو، بھلے وہ جمہوری طور پہ منتخب حکمران ہو، یہ حکمرانی کا بنیادی اصول ہے۔ یہ نیازی چول پہلا آیا تھا کہ جو امید کی بجائے مایوسی پھیلاتا تھا، کیونکہ مایوسی سے نکلنے کے لیے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اگر وہ بلیور ہے تو وہ مایوسی سے نکلنے کے لیے خیرات کرتا ہے، اور اس منگتے کا کاروبار خیرات کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ سال کی ارب ہا روپے کی خیرات اکٹھی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کھرب پتی ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ خیرات اکٹھی کر کے اپنی عیاشیوں پہ، اپنی خواتین نچانے کے اوپر، اس طرح کی سرگرمیوں کے اوپر یہ صرف کرتا ہے۔ مایوسی اس کو سوٹ کرتی ہے، اس لیے یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایجنٹ ہے، یہ مایوسی کا ایجنٹ ہے، مایوسی کا ڈیلر ہے۔ اور اس نے آگے بہت سارے سب ڈسٹریبیوٹر بھی پالے ہوئے ہیں جو آگے روزانہ صبح کو نکلتے ہیں اور شام تک محلے میں، دفتر میں، ٹی وی پہ بیٹھ کے مایوسی پھیلا کے شام کو گھر آتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں پاکستان رجسٹری کر نہیں ٹوٹا، پھر مایوسی پھیلانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مایوسی کفر ہے، رب امید ہے، ایمان جو ہے وہ امید کا نام ہے۔ آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کسی بیمار کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم مر جانا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تیری مدد تو میں نہیں کر سکتا لیکن تیری مدد اللہ کرے گا اور اللہ انشاءاللہ بہت بہتر کرے گا، آپ اس کو امید دلا دیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو صحت مند بندے کو بھی چلتا ہوا دیکھ کے کہتا تو مر جانا ہے، اگلے 2 گھنٹے سے پھڑک جانا تھا۔ یہ وہ مایوس آدمی ہے اور مایوسی سے اس کا کاروبار چلتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ ہماری طرف دیکھیں یار، ٹھیک ہے؟ آپ سے دگنی عمر ہے ہماری اور ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تمام تر مایوسیوں کے بعد دیکھیں یوتھیا مکھی آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جواب ذرا لمبا ہو گیا لیکن آپ کو مایوسی سے نکالنا بھی بہت ضروری تھا، ٹھیک ہے؟ امید ہے تھوڑی سی امید کی کرن چلے گی، ہاں؟ اگلا میسج۔ یہ جو ہمارے جہالت سے بھرے ہوئے بڑے عہدوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہوں یا اور دوسرے اداروں میں ہوں، اور وہ پھر اپنے فیصلے کے ذریعے قوم کو 10 سال 15 سال اور کبھی ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے مطابق اپنی دہاڑی لگانے کے لیے قوم کو پیچھے دھکیل کے چلے جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی اس ملک میں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس ملک کے بارے میں کچھ اچھا دیکھ سکیں، سوچ سکیں؟ کیونکہ اگر کبھی بھی پاکستان میں واپس کا سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں آ کے کیا کیا جائے گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کریں گے کیا، اور جس طرح کی سچویشن ہے تو نظر یہی آتا ہے کہ یہاں کچھ کرنے سے بہتر ہے باہر سے پیسے بھیجتے رہو تو ہی ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی کام کر کے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دیکھیے جب آپ اس معاشرے سے نکل کے دوسرے معاشرے میں چلے گئے تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ اس معاشرے کے اندر فٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس معاشرے کے اندر مس فٹ تھے۔ تو اگر آپ 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 30 سال پہلے مس فٹ تھے تو اب کون سا چمتکار ہو گیا کہ آپ آ کے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر جائیں گے اور عین فٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی میری گزارش ہے، نصیحت ہے،
ان لوگوں کو جو لوگ جو ہیں وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے جو کہ پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہیں اور بیرون ملک جا کے تو وہ وہاں پہ کوئی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو کہ جناب آپ نے کاروبار کیا ہے اس معاشرے یا اس سوسائٹی کے حوالے سے، وہاں پہ لین دین کے، ایمانداری کے، کاروبار کے تقاضے اور تھے، آپ نے ساری عمر وہ سیکھ لیا۔ اب وہ آگے جب یہاں پہ آپ اطلاق کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہاں سے اسی صورت میں واپس آئیے کہ یہاں پہ آ کے آپ نے پھر اب ریٹائرمنٹ کی لائف گزارنی، ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا بہت اس دوران کہیں انویسٹ کر دیجئے جس کا ریٹرن آئے اور آپ ایک ریلیکس سی ریٹائرمنٹ کی لائف گزارتے رہیں۔ یہاں پہ آپ جب آ کے اس لرننگ کے تحت یہاں پہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم یو آر اینڈ اپ لوزنگ آل یور لائف ٹائم سیونگ۔ اگلا سوال جی۔ السلام علیکم باس، میرا نام وقاص احمد ہے اور کہنے کو میں ایک پٹواری ہوں۔ آپ کا شو فالو کرتا ہوں اور بڑی ڈیٹیل سے ٹویٹر کے اوپر بھی کافی انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ۔ میں آئی ٹی کی انڈسٹری سے میرا تعلق ہے اور ہم لوگ پچھلے 8-9 سال سے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو، اس کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں۔ اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام 2011۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ورکنگ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، سو کالڈ ایجوکیٹڈ کلاس ہے، اس میں زیادہ سپورٹ پی ایم ایل این کے لیے ہے نہیں۔ سو جب آپ کی ڈبیٹ ہوتی ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ دائیں بائیں تو آپ کو پالیسیز کے اوپر، اسٹیٹسٹکس کے اوپر، نمبرس کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے، وچ آلویز گیو اس این ایج۔ بٹ اب جو لاسٹ بجٹ ہوا ہے اس کے اندر جو انہوں نے 2.5% ایکسٹرا ٹیکس لگایا ہے، جو لوگ 2 لاکھ سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، وی کی ناٹ ڈیفینڈ اٹ، ایون اف آئی وانٹ ٹو آئی ول ناٹ ڈیفینڈ اٹ، بیکاز یہ امپیکٹ میرے اوپر بھی آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وی آل نو کہ بات ہوتی ہے کہ جی تاجروں پہ ٹیکس نہیں لگا، پی او ایس کے اوپر وہ ایکسپینشن نہیں ہوئی اس سیکٹر کے اندر۔ اس کی اصل اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس کی اصل ذمہ دار پی ایم ایل این ہے، بیکاز وہ جو انجمن تاجران اینڈ آل دیٹ اولڈ شٹ ہے وہ یہ سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ انہیں لگا کہ جی ہم انجمن تاجران اور وہ فلانا اور ان کے الیکشنس اور ان کے لیڈرشپ کے تھرو وی کین گیٹ ووٹس فرام ڈفرینٹ مارکیٹس، فار ایگزامپل فیصل آباد کی مارکیٹ، پنڈی کی مارکیٹ، لاہور کی۔ بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ تجربہ آہستہ آہستہ فیل ہو رہا ہے، بیکاز الٹیمیٹلی جو ملینیل کہہ لیں یا جینزی ہے، جو بچے ہیں وہ جون سے مرضی تاجران کے ان کا تعلق ہو، دے ووڈ ووٹ فار دا پاپولیرٹی اور فار اے نیریٹو۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس 2.5% ٹیکس کے بعد نا ایون وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اسحاق ڈار اور ایون مفتاح، ہمارے بہت فیوریٹ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، دے آر آل گڈ نائس پیپل، خواجہ سعد رفیق۔ بٹ رائٹ ناؤ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہیسٹ ہے آن مائی سیلری اور آن آل آف اس، مطلب ہم لوگ بزنس لے کر آتے ہیں اور یہ جی اڑا رہے ہیں پیسے، مطلب 30% انہوں نے انکریمنٹ دے دیا ہے گورنمنٹ کے بابوز کو۔ سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بابوز آپ کے ملک کو ریونیو بڑھا سکتے ہیں تو یار بھائی ان کو 100% دے دو اور ٹیکس ہمیں بڑھا دو، ایک ہی دفعہ پتہ چل جائے کہ وی لیو دس کنٹری، ہمیں پتہ ہو بھائی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہاں پہ کوئی پینشن ریفارمز نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ٹیکس ریفارم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس یا لیبر لاز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ 2.5% جو ہیں وہ 2 لاکھ سے اوپر والی، بھائی 2 لاکھ کوئی ایسی خاص سیلری نہیں ہے، اگر آپ 2 لاکھ سے اوپر والے کو بھی 2 سے 5 والے کو بھی تنگ کریں گے تو پھر یہاں پہ رہے گا کون؟ اور دوسرا آپ 5 لاکھ سے اوپر والے کے اوپر اگر آپ 35% ٹیکس لگا رہے ہیں تو بھائی وہ 35% ٹیکس یو ایس، یو کے یا آسٹریلیا یا کینیڈا کو کیوں نہیں دے گا؟ اس نے پاکستان کو 35% ٹیکس دے کے کیا کرنا ہے جب اس کو ان ریٹرن مل کچھ نہیں رہا؟ میسیج لمبا ہو گیا ہے کیونکہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں اور اب پڑیں گی نون لیگ کو، اینڈ فرینکلی اف دے ڈونٹ ٹیک دس 2.5% بیک ہم لوگ اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ میں کنسسٹنٹ ووٹر ہوں، پچھلے 3 دفعہ سے پی ایم ایل این کا ہم لوگوں نے فائٹس کی ہیں، دیر واز سو مچ بائس ایٹ آر ورک پلیسز، مطلب آئی ٹی کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے، 99% لوگ وہاں پہ جو ہے نا یوتھ یا کہہ لیں یا پی ٹی آئی سپورٹر ہیں۔
پٹواری کو تو وہ جاہل کہتے ہیں بیسیکلی. سو بٹ آفٹر دس انسیڈنٹ دیر از نو پوائنٹ کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. سو جسٹ آنسر می دس تھنگ, کیا ہمیں واقعی ان کو ووٹ کرنا بنتا ہے ان دیز الیکشن؟ کیونکہ یہ بل شٹ ہے. نہیں جی ہم آئیں گے تو ہمارا میجورٹی ہوگی تو پھر ہم ٹیکس کریں گے. نو, یہ بجٹ کافی چبل ہے, اس میں اور بھی بہت سارے گیپس ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی پٹواری شوڈ ووٹ دیم اینی مور. دیکھیے یہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے یہ میرا کوئی مسئلہ نہیں. آپ پی ایم ایل کو گالیاں دیتے ہیں, آپ پی ایم ایل کے ساتھ لڑتے ہیں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک جہالت آپ نے فرمائی ہے, میں نے کہا اس کی کریکشن میں ضرور کر دوں. عمران خان صاحب جب تشریف لائے اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ 50,000 روپے مہینہ والے کے اوپر ٹیکس لگ گیا تھا. نہیں پتہ, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ یقیناً بھول گئے ہوں گے, آپ کو نہیں یاد ہوگا. پھر وہ 50,000 کی لمٹ پہ احتجاج ہوا تھا تو پھر انہوں نے بڑھا کے 9 لاکھ روپے والے پہ ٹیکس لگا دیا تھا. اور آخری دفعہ جب انہوں نے 1 لاکھ روپے والے پہ ٹیکس لگایا ہے, جس کے بعد ان کی حکومت جاتی رہی ہے, تو 12 لاکھ روپیہ سالانہ کمانے والے کے اوپر ٹیکس لگ چکا تھا. اور اب جو ہے وہ 24 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے کے اوپر ٹیکس لگا ہے. ان اے وے یہ 12 لاکھ سے لمٹ بڑھا کے 24 لاکھ کی گئی ہے میرے بھائی. 1 لاکھ روپیہ 99,999 روپے کمانے والے کا ٹیکس ایگزمپشن جو تھی وہ پی ٹی آئی نے بہت بڑا اپنی طرف سے چھکا مارا تھا, اور اس کے بعد وہ الیکشن میں جا رہے تھے کہ اتنا بڑا چھکا مار دیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بڑھا کے اس لمٹ کو ڈبل کر دیا, لیکن گالا انہوں نے پہ آ رہی ہیں, تو یہ صحیح پٹواری ہو, میرٹ سے پٹواری ہو. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے آپ پٹواری ہیں, آپ یوتھیے ہیں, اس پروگرام سے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, لیکن کم از کم جہالت سے تو باہر نکل آئے نا یار. آپ کون سے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں جس کو اتنا ہی نہیں پتا. یہ سامنے 4 سال کا ڈیٹا نکال لیں کہ پی ٹی آئی نے, پی ایم ایل این نے کیا کیا تھا, جاتے جاتے ٹیکس کی لمٹ, ٹیکسیبل انکم پر اینم کی لمٹ بڑھا کے 12 لاکھ کر گئی تھی. انہوں نے کم کر کے 6 لاکھ کر دی, پھر شور پڑا 9 لاکھ کر دی, پھر اس کو بڑھایا. تو بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو اگر اتنا یاد نہیں ہے تو آپ قطعاً آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے پی ایم ایل این کو. اور آپ پتہ نہیں کس جگہ کے اوپر آپ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. مجھے تو آپ یوتھیا لگے ہیں جو کہ بھیس بدل کے آئے. یوتھیا اس طرح بھی تو کرتے ہیں نا ڈرامے, جو میرے بھائی نے کیا. ٹھیک ہے, تو بھائی انہوں نے لمٹ بڑھائی ہے, ڈبل کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ افراط زار کے بعد وہی 12 لاکھ جو ہے وہ ہمیں زیادہ لگتے ہیں اور یہ 24 لاکھ کم لگتے ہیں. ٹھیک ہے, افراط زار بڑھ گئی کیونکہ عمران خان صاحب نے سبسڈی دی لوگوں کو. عمران خان صاحب نے سستا پٹرول دیا, سستی گیس دی, اور سرکاری خزانے سے اس کی ادائیگی کی. اس کے نتیجے میں اب افراط زار بڑھ گئی. جب زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس آئے گا وہ زیادہ خرچیں گے, زیادہ افراط زار بڑھے گی. اب اس کو کنٹرول کرنا ہے, لوگوں سے وہ پیسہ مارکیٹ چلتی ہوئی اکانومی سے واپس پیسہ سکویز کر کے حکومت نے بینک میں ڈالنا ہے, تاکہ لوگوں کے پاس نہ زیادہ پیسہ ہوگا, نہ زیادہ افراط زار بڑھے گی, نہ زیادہ وہ خرچہ کریں گے. کی خیال ہے؟ میں نے آپ کا میسج تحمل سے سنا آپ بھی میرا جواب جو ہے وہ تحمل سے سنیں گے اور تسلی ہوگی آپ کے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.